मसीह के नेक अनीक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी हो। आमीन। आज हम बल्कि हमेशा खुश होते हैं जब हम खुदा के घर में आते हैं। आमीन। आज का कलाम जो खुदा ने मुझे अता किया है वो आपके दरमियान शेयर करूंगा ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम में से सीख सकें। और जिस तरह हम सब जानते हैं कि आज अशाए रबानी की इबादत है, आज हम ख़ास तौर पर इस इबादत के लिए तैयार होंगे क्योंकि एक ख़ास इबादत है जिसमें हम खुदा की पाक मेज़ में शामिल होने को हैं। सो मेरे असीसो, बहुत सारी कलीसियाएँ जब मैं लास्ट फ्राइडे को जब अनाउंस किया पास्टर शहजाद साहब ने, तो मैंने उसी वक्त ये ठान लिया था, बल्कि भाई शौकत से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि शायर रबानी पे जो है ना वो कलाम को तैयार करें। तो मैंने खुदा से मिन्नत की, मैंने बहुत ज़्यादा खुदा के कलाम के खादमीन से मिलकर इस कलाम को सीखा, रसूलों के ख़तों को पढ़ा ताकि कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी बात खुदा के कलाम के बाहर ना हो, खुदा के ख़िलाफ़ ना हो, ताकि जो उसके कलाम में से बढ़ाता है या घटाता है वो उसकी सज़ा जो है वो क्या है कि वो किताब हयात से उसका नाम जो है वो हमें। इसलिए जब भी हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो हमें बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी तैयारी के साथ, और तैयारी हम खुदा के पाक रूह कुद्दुस के वसीला से करते हैं क्योंकि वो हमारा क्या है, मददगार है। सो मेरा ईमान है कि आज हम इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे और हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखेंगे कि अशाए रबानी है क्या। बहुत सारी कॉन्ग्रीगेशंस में, बहुत सारी कलीसियों में इसके मुतल्लिक जो है वो मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। सो आज का कलाम जो भाई वकार ने शायद विला में भी मैं सुन रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो कलाम में लिखा है हमने उसको फॉलो करना है। हमें जो कलाम हक में है, हमें किसी कॉन्ग्रीगेशन से, किसी मिशन से कोई सरोकार नहीं, हमें खुदा के जिंदा मुक़द्दस कलाम से सरोकार है जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आमीन। सो आए अज़ीज़ो, खुदा के हज़ूर में आज इस अशाए रबानी के मतलब सीखेंगे कि अशाए रबानी है क्या। और हम सब जानते हैं कि अशाए रबानी जो है, जब मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को, ख़ास तौर पर पतरस को और यूहन्ना को भेजा कि मेरे लिए फसा तैयार की जाए, और उसने कहा कि शागिर्दों ने फरमाया कि तेरे लिए फसा कहाँ पे तैयार की जाए, तो मसीह यीशु ने जवाब दिया कि तुम जाना और वहाँ पे जिस शख्स को गड़ा उठाए हुए देखो और जिस घर में वो दाखिल हो उस घर के मालिक को कहना कि मेरे उस्ताद के लिए, मेरे खुदा के लिए फसा कहाँ पे तैयार, वो तुमको एक बाला खाना दे। और मसीह यीशु ने खुद भी कहा मुक़द्दस लूका की अंजील 22 बाब उसकी 15 आयत में कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। आमीन। यानी मसीह यीशु को बड़ी आरज़ू थी कि ये फसा जो है, जो आखिरी फसा है, वो शागिर्दों के साथ खाऊं, क्योंकि अभी मसीह यीशु के काम जो बाप ने उसके सुपुर्द किया था, बहुत सारी चीज़ें उसने अपने बेटों को, अपने शागिर्दों को समझानी थी ताकि उस फसा में बहुत सारी चीज़ें अपने शागिर्दों पर अय्या कर सके। सो मेरे असीसो, पुराने अहदनामा में 2 सैक्रामेंट जो खुदा ने
मुकर्रर किए थे वो क्या थे? एक फसा और दूसरा खतना। ये दो पुराने अहदनामा के साक्रामेंट हैं जो खुदा ने अपने लोगों के लिए मुकर्रर किए थे। एक खतना और दूसरा फसा। जब यीशु अपनी आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ खाने को था, उसने उस वक्त ये जो दो सैक्रामेंट थे जो शरीयत के दौर में या शरीयत से पहले या मसीह यीशु के दौर से पहले, फजल के दौर से पहले, उस सैक्रामेंट को तब्दील कर दिया। उसने खतना को बपतिस्मा में और फसा को अशाए रुबानी में तब्दील कर दिया। क्योंकि फसा जो है वो यहूदी लोग इस वक्त इसलिए मनाया करते थे, ईद फसा इसलिए किया करते थे कि वो जब मुल्क मिस्र के अंदर थे तो खुदा ने उनको गुलामी से छुड़ाया था, इसलिए वो ईद फसा किया करते थे। और अगर ईद जो फसा है, जो लफ्ज़ अगर इसको मैं इब्रानी के लफ्ज़ पसा पे सीन है पसा से निकला है, जिसका मतलब है छोड़ना या नजर अंदाज करना। तो ये फसा जो यहूदियों के नज़दीक मिस्र से रिहाई, आज सरेनो मुस्तहकम और मखसूस होने और ख़ानदानी रफ़ाकत और रखने और खुशी करने की अलामत समझा जाता था। इसलिए मसीह ने भी उस वक़्त अपने ख़ानदान के साथ ये फसा मनाई, क्योंकि जो उसके कलाम को सुनते हैं वही उसके भाई और बहनें, वही उसके बेटे हैं। तो अपने शागिर्दों के साथ उसने ये फसा मनाई। अब जो मिस्र था, जिसे हम गुनाह का घर कहा जाता है, मसीह यीशु ने यहूदियों ने जब वहाँ से रिहाई पाई तो मसीह यीशु ने इस गुनाह की गुलामी को जो एक ख़ास कौम के लिए थी, यहूदियों के लिए थी, उसने इस ये जो गुलामी थी गुनाह की, उसने पूरी कायनात के लिए इंतज़ाम कर दिया और इस फसा को शायर रबानी में तब्दील कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ईद फसा पर हम सब जानते हैं कि यहूदी लोग जो थे वो बेखमीरी रोटी, साग पात और फिर जो बकरा होता था या बरा होता था उसको खाते थे। और ये साग पात या जो बेखमीरी रोटी है, ये मिस्र के गुनाहों को या उसकी रहाई को ज़ाहिर करते हैं कि हम वहाँ पे कितनी मुश्किलातें, कितनी तकलीफ़ें सही और मेरे खुदा ने, हमारे खुदा ने वहाँ से हमें रिहाई बख्शी। आमीन। अशायर बानी इसी तरह हमें गुनाह की जो सख्ती थी, गुनाह की जो सख्ती थी हमारे ऊपर, क्योंकि हम इस दुनिया में कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा शख्स कामिल नहीं था जो उस गुनाह की सख्ती से हमें रिहाई बख्शता, आज़ाद करता, निजात देता। सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा जो इंसानी तुजस्सम लेकर दुनिया में आया ताकि जहान के गुनाह उठा ले। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिया जाता है, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमें गुनाह से आज़ाद कर दिया। आमीन। अज़ीज़ो, अशायर बानी जो है वो हमें गुनाह की सख्ती और तलखियों की याद दिलाती है। और जिस तरह हम सब जानते हैं कि फसा के जब ये यहूदी फसा मनाते थे तो एक बरा लेते थे और काहिन उसको बाकायदा तौर पर चेक किया करते थे कि कहीं इसमें कोई ऐब तो नहीं, कहीं इसको कोई ज़ख्म तो नहीं। और आज भी
بہت سارے لوگ جب دوسرے مذہب میں قربانیاں کرتے ہیں تو اس چیز کو ضرور دیکھتے ہیں. تو دنیا میں کوئی ایسا برا نہیں تھا, کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو اس گناہ سے پاک ہوتا. داؤد نبی کیا فرماتے ہیں کہ جمیا میری ماں وچ گناہ دے, جمیا میری ماں وچ گناہ دے. یعنی کوئی ایسا شخص اس جہان میں نہیں تھا جو گناہ سے مبرہ ہوتا, جو کامل ہوتا. تو اس لیے خدا کو خود زمین پر آنا پڑا, انسانی تجسم لینا پڑا, تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے جو دستاویزات تھیں, جو ہمارے خلاف تھیں, جس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کی, اس کی سزا یہ ہے, اس کی سزا یہ ہے, جو کبھی مٹ نہیں سکتی تھی. اور گناہ کی سزا کیا ہے؟ موت. اور ہمیں خدا نے اس موت سے آزاد کر دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اس نے یہ انتظام کرنے کے لیے یہ آخری فصح پہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جب منائی تو اس نے فصح کو عشاء ربانی میں تبدیل کر دیا. سو عزیزو, ہم اپنے مین ٹاپک پر آتے ہیں کہ عشاء ربانی ہے کیا. عشاء کا مطلب ہے شام کا کھانا. ربانی استاد یا خداوند کے ساتھ, خداوند کا شام کا کھانا, استاد کا شام کا کھانا. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں دا لارڈس سپر, شام کا کھانا. تو یسوع المسیح نے جب آخری فصح وہ کھا رہا تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ, تو اس نے کہا کہ یہ میرا بدن جو فی الحقیقت کھانے کو, اور یہ میرا خون جو فی الحقیقت پینے کو. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ بدن کھانے کو اور خون جو ہے وہ پینے کو دے دیا. آمین. آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے باتیں کرتا. اور اس آیت کو خاص طور پر یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب, اس کی اگر 47 سے 59 آیت تک ہم پڑھیں تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا خون ہمیں پینے کو اور بدن جو ہے اپنا کھانے کو دے دیا. جی برادر. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. زندگی کی روٹی میں ہوں. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا, بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے. یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا, کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں. جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں, اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا. جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے, باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے. جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا. تھینک یو برادر. سو یسوع المسیح نے یہاں فرمایا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں, اور جو اس کو کھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں قائم ہے. اور اس نے کہا کہ یہ میرا بدن جو ہے وہ فی الحقیقت جو ہے وہ کھانے کو, اور جو خون ہے وہ فی الحقیقت پینے کو چیز ہے.
سو اشائر بانی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مسیح یسوع نے خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے دنیا میں اس کی اس قربانی کو پیش کر دیا تاکہ دنیا اپنے گناہوں کے سبب سے جو گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی اس سے آزاد کروا سکے. آمین. سو اشائر بانی مسیح کی آمد ثانی تک یہ حکم ہے بائبل میں کہ اس کو کرتے رہنا ہے. اشائر بانی جو ہے وہ آمد ثانی تک جب تک وہ آ نہیں جاتا تب تک اس کو کرتے رہنا ہے. ابھی تک ہم نے دو چیزیں سیکھی کہ ایک اشائر بانی دا لارڈ سپر استاد کا خدا کا شام کا کھانا اور دوسرا کہ اس نے اپنا بدن ہمیں کھانے کو اور اپنا خون ہمیں پینے کو دیا اور تیسرا یہ کہ یہ اشائر بانی جو ہے اس کی آمد ثانی تک جاری و ساری رہے گی. اور یہ حکم جو ہے یہ خدا کی طرف سے کسی انسان کی طرف سے نہیں. اب بہت سارے کلیسیوں کے اندر اشائر بانی کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. یہاں میں کسی بھی ڈینومینیشن کی بات نہیں کروں گا بلکہ اس ڈینومینیشن کی بات کروں گا جس پر میرا اور آپ کا توکل ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جو ازلی اور ابدی جو تھا جو ہے اور جو رہے گا جس نے انسانی تجسم لے کر دنیا میں آ کر میرے لیے اور آپ کے لیے مار کھائی ہمارے گناہوں کا بھار اٹھا لیا اپنا خون صلیب پر بہا دیا پھر مر گیا اور تیسرے دن زندہ ہو گیا. میرا اور آپ کا جو ایمان ہے وہ یہ ہے. اس لیے میں کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں کروں گا کیونکہ ہر شخص نے ہر گروپ نے اپنے اپنے عقل سے اس کی تشریح کی ہے. لیکن آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جو بائبل مقدس میں ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. ایک نام یوخرست اور یہ آپ سب جانتے بہت سارے لوگ یہ جو رسم ہے جو سیکرامنٹ ہے یہ ہمارے جو کیتھولک کے بھائی ہیں وہاں پہ اس کو کرتے ہیں. پھر اس کو آرڈیننس بھی کہا جاتا ہے. آرڈیننس کا مطلب ہے مخصوص کر دینا, مخصوص کیا ہوا یعنی اوڈین کر دینا, اوڈین کیا ہوا. اور اسی طرح اس کے بعد پاک شراکت, خدا کی میز اور اس طرح بہت سارے مختلف ناموں سے اس اشائر بانی کو مختلف کلیسیوں کے اندر نام دیے گئے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک پاک سیکرامنٹ ہے. سیکرامنٹ کا ہے مطلب ہے کہ سیکرٹ رسم یعنی مقدس رسم. سیکرٹ رسم کا مطلب ہے مقدس رسم. اور یہ جو رسم یعنی اشائر بانی کی ہے یہ در حقیقت ہمارے باطن میں جو خدا نے اپنے روحانی فضل کا کام ہمارے اندر کر دیا تھا, جو ہمیں اس نے نجات دے دی تھی اپنے خون کے وسیلہ سے, ہمیں رہائی بخش دی تھی, ہمیں نئی زندگی عطا کر دی تھی. جب ہم اس اشائر بانی کو لیتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے زندہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے میرے لیے اپنی جان صلیب پر اونڈی اور مجھے گناہوں سے آزاد کر. میرے گناہ جس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا تو نے صلیب پر کیلوں کی مد میں اس کو جھڑ کر اپنے نام کر لیا. آمین. اور مجھے آزاد کر دیا. اشائر بانی در حقیقت جب ہم لیتے ہیں تو ہم اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں. آمین. اس کی موت کو یاد کرتے ہیں, اس کے بڑے الہی فضل کو جو اس نے بنی نوع انسان پر کیا اس کو یاد کرتے اور اس کی شکر گزاری کرتے. اور یہ جو پاک سیکرامنٹ ہے اشائر بانی, جس طرح ہم نے دیکھا کہ جب فسح
مسیح یسوع آخری فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھا رہے تھے تو اس وقت اس نے اس فصح کو کرنے کا حکم دیا تھا مسیح یسوع نے خود، کسی انسان نے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے خدا نے اس رسم کو کرنے کے لیے کہا تھا کہ جب کبھی بھی تم یہ کرو تو ہمیشہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو جب تک میں آ نہ جاؤں، پھر کبھی یہ شیرہ نہ پیو. آمین. سو میرے عزیزو، یہ وہ پاک رسم ہے جو مسیح یسوع نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. لیکن جو اس پاک رسم میں حصہ نہیں لیتے ان کے لیے بھی بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. ذرا میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 53 سے 54 آیت. ابھی بھائی نے پڑھا تھا، دوبارہ اس آیت کو پڑھیں. یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. آمین. آمین. تھینک یو بردر. کہ جو کوئی اس بدن کو، اس خون کو نہیں لیتا، نہیں پیتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس اشیاء ربانی میں شامل ہونا ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی جو ہے اس میں اس کا فضل اور زیادہ بڑھ جائے. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے سیکھا تھا کہ دا مینس آف گریس، فضل کے جو سورسز ہیں وہ ان میں سے ایک بہت بڑا بپتسمہ اور اشیاء ربانی ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے اور ہماری زندگی کے اندر اور زیادہ فضل اس کا بڑھ جاتا ہے. آمین. آمین. سو میرے عزیزو، جس طرح میں نے بتلایا کہ جب ہم مسیح یسوع کے اس پاک میز میں شامل ہوتے ہیں یا ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہونے کو ہیں، تو یقیناً ہر شخص ایک خاص سوچ لے کر اس میز کے پاس جاتا ہے، ایک خاص سوچ رکھتا ہے کہ میں جب خدا کی اس میز میں جاؤں گا، اس کی پاک شراکت میں حصہ لوں گا، تو وہ اپنی ایک خاص قسم کی سوچ رکھتا ہے. ہمارے جو کیتھولک کے بھائی ہیں وہ اس رسم کو جو خدا نے خود مقرر کی ہے، جس کو ہم پاک سیکرامنٹ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک ٹرمز ہے کہ ٹرانس سبسٹانسیشن، جس کا سبسٹنس کا مطلب ہے کوئی چیز ایسی جو وزن رکھتی ہو، یعنی کمیت، کوئی چیز جیسے کوئی بھی ایک چیز ہے. اور ٹرانس کا مطلب ہے بدل جانا. اور جب وہ شاعر ربانی لیتے ہیں وہاں پہ وہ لفظ ایک ضرور کہتے ہیں تبدل، ایسے ہے. تو جس کا مطلب ہے کہ جو روٹی ہم لیتے ہیں، جو شیرہ ہم پیتے ہیں، وہ ظاہری ریالٹی میں لٹرلی وہ خدا کا بدن اور خدا کا خون بن جاتا ہے. آمین. آمین. لیکن بائبل مقدس ہمیں اس بات جو ہم نے سنی کہ جو روٹی ہم لیتے ہیں، جو شیرہ ہم پیتے ہیں، وہ خدا کا بدن اور خدا کا خون نہیں بنتا. یہ بائبل مقدس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. لیکن جو ہمارے بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو چیز، جیسے یہ پانی ہے تو یہ پانی اس کا خون بن جاتا ہے، لٹرلی ریئلی، کہ وہ کیا بن جاتا ہے، بلڈ بن جاتا ہے، اس کا بدن بن جاتا ہے اور ہم اس کو کھاتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں کہیں پہ بھی ایسی بات نہیں ملتی. پھر 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر، اصلاح کلیسیا، انہوں نے اس سب جو ٹرانس سبسٹانسیشن ہے
اس کو کانسبسٹانسیشن کہہ دیا. اس نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے کہ جو روٹی ہم لیتے ہیں وہ در حقیقت مسیح کا بدن بن جاتی ہے, یعنی کہ وہ چینج ہو جاتی ہے مسیح کے بدن میں, اور جو شیر ہم لیتے ہیں وہ مسیح کا خون بن جاتا ہے. ایسے نہیں ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے. کیا ہے کہ وہ روٹی, وہ شیرہ جو ہم لیتے ہیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ خدا کا پاک روح آ جاتا ہے. پھر ایک اور ان کے ہم اثر تھیولوجین سوئٹزرلینڈ کے تھے جن کا نام زیونگلی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو ابتدائی کلیسیا ہے نا وہ شروع سے اس رسم کو کرتی آ رہی ہیں جو مختلف طریقوں سے. تو زیونگلی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, کلام مقدس میں نہ تو سبسٹانسیشن کا اور نہ ہی سبسٹانسیشن کا کنسپٹ ہے. اس نے کہا کہ جو ہم اشیاء ربانی لیتے ہیں, جو ہم روٹی لیتے ہیں, جو ہم شیرہ پیتے ہیں, در حقیقت ہم اس کی یادگاری کے لیے کرتے ہیں. آمین. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے میرے لیے اپنی جان دے دی. لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ اشیاء ربانی کے متعلق کیا ہے؟ کلام مقدس میں جس طرح لکھا ہے کہ جب کبھی تم یہ کرو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ نہیں کہ یہ جو شیرہ آپ لیتے ہیں وہ اس کا بلڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے, یا جو ہم روٹی لیتے ہیں وہ اس کا بدن بن جاتی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب کبھی بھی تم یہ کرو میری یادگاری میں یہی کیا کرو. سو یہ ایک ریمبرنس ہے, یادگیری ہے, کمیموریشن ہے کہ ہم خدا کی یادگاری میں اس کو کرتے ہیں. آمین. پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب 23 سے 26 آیت پڑھیں گے, جس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جب تم یہ روٹی کھاتے ہو اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اگر کوئی بھائی پڑھنا چاہے تو پلیز. 11 باب, پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کا 23 سے 26 آیت. کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے, جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو. آمین. جب تک وہ نہ آئے. آمین. اس کا بلڈ جو ہے یہاں پہ ہم نے بڑا صاف کلیئر پڑھا کہ اس کا خون جو ہے وہ نیا عہد ہے جو بنی نو انسان کے ساتھ اس نے کیا. اس پرانے عہد کو جو پرانے دور میں خدا نے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ گناہ سے آزادی کے لیے بکروں, چھتروں اور کمریوں اور کبوتروں کی قربانیوں کے لیے ایک عہد باندھا تھا, کیونکہ عہد جو ہے وہ خون ہی کے وسیلے سے باندھا جاتا تھا, خون ہی کے ذریعے سے باندھا جاتا تھا. تو اس عہد کو اس نے جب اشیاء ربانی میں تبدیل کیا, اس نئے عہد کو باندھ لیا کہ یہ میرا وہ خون ہے جو تمہارے ساتھ نیا عہد ہے. سو ہم جب اشیاء ربانی لیتے ہیں تو اس میں ہم خدا کے تجسم سے لے کر اس کی موت کے تمام احوال جو ہیں ان کا اقرار کرتے ہیں. ہم جب بھی اشیاء ربانی لیتے ہیں تو ہم اس کے تجسم سے لے کر اس کی موت اور پھر اس کے جی اٹھنے تک جتنے بھی احوال اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو نے میرے لیے
یہ سب کچھ کیا کیونکہ مجھ میں ایسی کوئی لیاقت نہیں تھی. آمین. کیونکہ کلام حق میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. اور ہم گناہ کی دلدل میں تھے, ہم موت میں تھے, ہم نا امیدی میں تھے. اس نے ہمیں امید دلائی. اس نے کیا ہمیں کی؟ امید دلائی. کیونکہ انسان جب گناہ کی دلدل میں تھا, انسان جب گناہ میں پھنسا ہوا تھا, اس کے پاس کوئی امید نہیں تھی. گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت تھی, جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. لیکن میرے خدا نے ہمیں اس گناہ کی دلدل سے نکالا, ہمیں اس موت سے چھٹکارا دیا, ہمیں امید دی کہ جو کوئی اس پر ایمان لے آئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پالے گا. اور یہ عہد اس خون کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ, ہم ایمانداروں کے ساتھ باندھا گیا. آمین. ہم خدا کے غضب کے نیچے تھے, ہم میں کوئی ایسی لیاقت نہیں تھی. ہمیں یعنی ہم نہ تو کسی کو بچا سکتے تھے اور نہ ہم خود بچ سکتے تھے. اس لیے کلام حق میں لکھا ہوا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. کوئی آدمی, کوئی بھائی, کوئی پاسٹر, کوئی بشپ جو ہے یا کوئی نبی ہمیں گناہ سے آزاد. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو بے گناہ تھا, اور اس نے کہا, کیا کہا کہ خدا کا برا. یوحنا نے کیا کہا تھا؟ دیکھو جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آمین. وہ پورے جہان کے لیے وہ زمین پر آ گئے تاکہ اس دلدل سے, اس موت سے, اس نا امیدی سے انسان بچ سکے. کیونکہ اس نے انسان کو بڑی چاہت کے ساتھ, بڑی خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنایا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی ہلاکت ہو, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ تک نوبت پہنچے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. سو میرے عزیزو, اشعیا ربانی میں جیسا روٹی اور مے کا استعمال ہم کرتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں, جو کوئی مجھے کھائے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا. اور پھر جو جس طرح میں نے کہا کہ یہ خون جو ہے, اس نے کہا کہ یہ میرا خون جو ہے وہ نیا عہد, یہ نیو جو نئے احکام, جو نیا ایک عہد ہے وہ باندھ دیا. سو عزیزو, آئیں خدا کے حضور میں اس نئے عہد کو جو مسیح نے, جو خدا نے ہم سب کے ساتھ, جو کہ جو بے داغ اور بیش قیمت بڑھ رہا تھا, اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ایک نیا عہد باندھا, اپنا خون بہا دیا. اور یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کی بنیاد ہے. آمین. جس کے وسیلہ سے ہم امید کر سکتے ہیں, جس کے وسیلہ سے ہمیں ایمان میں تقویت ملتی ہے. آمین. سو کلام حق میں لکھا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ نہ تو میرے ایسے کام تھے, نہ کسی نبی کے, نہ راست بازی کسی کی ایسی تھی کہ جو کامل ہوتا, اور نہ اس کے اندر کوئی ایسا فعل تھا کہ وہ کامل قربانی دے سکتا. کلام حق میں کیا لکھا ہے کہ میری راست بازی گندی دجیوں ناپاک لباس کی مانند ہے. میری راست بازی نہیں بلکہ میرے کام. ہم بہت دفعہ اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں, اور لاسٹ ٹائم ہم نے خدا کے خادم سے گمنڈ کے بارے میں بھی سیکھا. ہم ایسے ہی پھونپا کرتے رہتے ہیں, اور یہ زندگی جو ہے وہ چند دنوں کی فانی ہے نا, فنا ہونے کو ہے. 30 60 70 80 نہیں تھے, اگر بڑی قوت ہوتا 70 80 تو آخر کو اس دنیا سے سو ایلڈر صاحب ہنس رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ظاہر ہے اس دنیا سے ہم نے جانا ہے, اور یہ حقیقت ہے. سو عزیزو, جو میری اور آپ کی زندگی کی بنیاد ہے, وہ جو یسوع نے نیا عہد باندھا تھا وہ ہے, اس کا خون ہے, جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے اور امید میں رہتے ہیں. ہم ایسے ہی بہت سارے, اگر دیکھ لینا کوئی پٹی ہوئے نا تو پٹی نے دیکھ کے بڑا کہتا ہے اچھا پٹی ہے, کیا بات ہے بھائی جی کی حال ہے ٹھیک, تو بھائی اگر پٹی صاحب کو 10 ریال منگ لیں گے نا تو بعد وہی پٹی صاحب کو برے لگن. ایسے ہے نا,
تو خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ ساری ذاتیں جو ہے نا، ذرا دیکھتے ہیں ذاتوں کے بارے میں کہ خدا کیا کہتے ہیں. پطرس کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 4 آیت. پطرس کا دوسرا خط پہلا باب، اس کی 4 آیت. جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. آمین. کون سی ذات میں؟ الہی. ذات الہی. تو ہماری ذات کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے شاہی کائنوں کے فرقے میں ہیں. مقدس قوم. یہ ذاتیں جو ہیں وہ ہم نے ہندوازم سے، جو انسانوں نے بنائی ہے، وہاں سے لی. تو ہم جو فرقہ ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ شاہی شاہی کہنوں کا فرقہ. آمین. مقدس قوم. سو عزیزو، آخر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیا عہد ہے جو خدا نے ہم سے باندھا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں. جب بھی اس کی پاک میز میں آتے ہیں اس کی شکر گزاری کیا کریں کہ خدا تیرا شکر ہو، تو نے یہ میز میرے لیے سجائی، تو نے اپنی جان میرے لیے دی، ورنہ مجھ میں ایسی کوئی لیاقت نہیں تھی، میرے آباء و اجداد میں ایسی کوئی لیاقت نہیں تھی، نہ کوئی ایسا انسان تھا کہ جو ہمیں اس گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا تھا. جب ہم بہت سارے لوگ عشاء ربانی، میں ایک جگہ پہ سن رہا تھا کہ جب عشاء ربانی کی عبادت ہوتی ہے، جب عشاء ربانی کا وقت آتا ہے تو بہت سارے لوگ چرچ سے باہر نکل جاتے ہیں. تو ان کے لیے کلام حق میں دیکھیں، عشاء ربانی کو نہ لینا ہماری زندگی کی اپنی جو لائف ہے، ہمارا اپنا جو کردار ہے، جو ہمارا یہ بدن ہے، وہ روحانی فضل سے جو ہے محروم رہتا ہے. تو عشاء ربانی نہ لینے سے ہم مسیح کی ضیافت میں شریک نہیں ہوتے. آج اگر کنگ ہم کو اپنی ضیافت میں بلائے تو ہم بڑے بن ٹھن کر جائیں گے، لیکن جب بادشاہوں کا بادشاہ جو کنگز آف کنگ ہے وہ آپ کو اپنی میز کے پاس بلاتا ہے تو ہم اس کو اس لیے جب بھی عشاء ربانی ہو اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ میرے خدا نے میرے لیے، آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی پھانسی پہ لٹک رہا ہو اور دوسرا بھائی اس نے کہے کہ نہیں جی اس نے گناہ نہیں، میں نے کیا تھا، انہوں چھاڑ دو، مینوں پھانسی دے دو. ایسے نہیں ہوتا. لیکن میرے اور آپ کے خدا نے انسانی تجسم لے کر، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو کامل تھا، اور یہ قربانی جو برے کی ہے وہ ایسا ہی برا کر سکتا تھا جو کامل ہو، جو گناہ سے مبرہ ہو. تو اس لیے اس جہاں میں کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا پیغمبر، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے اندر گناہ نہیں تھا. اس لیے وہ خود دیکھیں اس کی محبت کتنی ہے، لازوال محبت. بنی اسرائیل قوم جس کے ساتھ عہد باندھا تھا عید فصح کے لیے، تو کیا کرتے تھے جب موسیٰ کو 10 احکام دیے گئے تھے کہ تو ایک خدا نو مننا، لیکن انہوں نے کیا اس پر عمل کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. بار بار وہ ان احکام سے منحرف ہوتے رہے، لیکن خدا نے پھر بھی ان کو نہ چھوڑا اور آج تک ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. آمین. اسی طرح خدا نے ایسی محبت دکھائی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے آئے تو ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس بوجھ کو، جو اس گناہ کو، جو جس کی مزدوری موت تھی، اس کو اپنے اوپر لے لے، کیونکہ اس میں نہ تو کسی آپ کی یا مجھ میں یا کسی نبی کی لیاقت نہیں تھی. اور وہ جو قربانی تھی، جس طرح کاہن بچڑے کو دیکھتے تھے کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے، اسی طرح ایسا ہی بے نقص برا چاہیے تھا جو اس دنیا میں مہیا نہیں تھا، میسر نہیں تھا. خدا خود زمین پر اترا انسانی تجسم لے کر مسیح کے صورت میں. اس لیے میرے عزیزو، جو عشاء ربانی میں نہیں لیتے، جو حصہ نہیں لیتے، شریک نہیں ہوتے، وہ اس کی ضیافت میں شریک نہیں ہوتے، اس کی یادگاری نہیں مناتے، اس سے پیار نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اور اس کی پھر قربانی کو نہیں مانتے. آمین. اس لیے ہمیں شریک ہونا ہے.
सो मेरे सीसो करंथस की जो कलीसिया ना, ये पौलुस रसूल ने क्या कहा था कि जैसे बात मुझे खुदावन से पहुंची है, हालांकि ये पौलुस रसूल जो है उन 12 शागिर्दों में शामिल नहीं था, लेकिन उसने कहा कि मुझे ये बात कहां से पहुंची है, खुदावन से, और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। आमीन। वो कलीसिया जो करंथस का 11 पहला करंथियों 11 बाब पढ़ते हैं, वो 11 बाब 23 आयत से, उसमें दर हकीकत पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को इसलिए लिखते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी बिदतें थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कलाम से हट कर करते थे, और वो अशायर रुबानी की भी अहमियत को नहीं देते। इसलिए उसने फरमाया था, और उसने खुदा ने कहा कि लिख इनको, और फिर उसने अपने बंदा के वसीला से लिखवाया। सो मेरे अजीजों, अशायर रुबानी याद रखें, हमें खुदा की इंसान से मोहब्बत, खुदा की इंसान से मोहब्बत, फिर गुनाहों की माफ़ी, शराकत, और फिर उसकी आमदे सानी के लिए तैयार करना। आमीन। खुदा आप सबको आमदे सानी के लिए हमें तैयार करे, और इसकी अहमियत को, जिसे हम अशायर रुबानी कहते हैं, होली कम्युनियन कहते हैं, इसकी अहमियत को जांचने की तौफीक दे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।